लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइव स्ट्रीम में हम आप तक आपके सवालात के जवाबात पहुंचाते हैं और अल्लाह के शुक्र एहसान से हमारे 467 एपिसोड मुकम्मल हुए। ये 468वां एपिसोड है। 468 एपिसोड्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्लाह ताला के शुक्र एहसान से। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमें काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि ये काम जो हम कर रहे हैं इसमें आप भी हमारा साथ दें और हमारी जो लिंक आप तक पहुंचती है आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके जो है हमारी इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस स्ट्रीम में मुस्तकिल शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम बड़े अच्छे अंदाज में दलाइल के साथ और तफसील से हमें तशफ़ी बख्श जवाबात दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इल्म अमल उमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे, आमीन। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को सवालात करने हैं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से अपने सवालात कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा स्टूडियो फुल है। जो भाई बहन ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनको स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा, तो आप लोग वेट करें, इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जैसे ही स्टूडियो हमारा खाली होगा तो आप ऐड हो पाएंगे। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल। ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, 3 महीने का बच्चा है, लड़का है, तो उनको पहले दूध की कमी हो रही थी तो ऊपर का फूड देने लगे, तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी करके बोल के उसको छोड़ दिए। अभी मुकम्मल माँ का दूध ले रहा है, तो अभी उनके तहारत में जैसा छींटा देने का मसला है वो उस पे अभी अमल कर सकते हैं क्या? नहीं, पूरा पानी से धोना पड़ेगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी शेख फरमाएं, म्यूट कर दिया मैंने। शेख भाई का सवाल उस हुक्म के बारे में है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान किया गया है कि युग़सलु मिन बौलिल जारिया व युरश्शु मिन बौलिल गुलाम, कि दूध पीती जो बच्ची है अगर उसका पेशाब लग जाए तो उसे धुला जाएगा, और दूध पीता अगर बच्चा है उसका पेशाब लग जाए तो उस पर छींटा मारा जाएगा। ये हुक्म उस बच्चे के लिए है जो शीरखार है, जो अभी दूध पी रहा है। ये उस बच्चे और बच्ची के लिए है। सवाल जो है जिससे मुताल्लिक इनका सवाल है वो नुक्ता ये है कि वो बच्चा किस उम्र तक शीरखार बच्चा कहलाएगा, जिसको अरबी में रज़ी बोलते हैं, यानी दूध पीने वाला बच्चा। इस सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि उस बच्चे की बुनियादी ग़िज़ा जब तक दूध हो तब तक उसको रज़ी कहा जाएगा, क्योंकि रज़ाअत एक वस्फ है। जाहिर है इसी वस्फ की वजह से उस बच्चे को रज़ी कहा जाता है। तो रज़ाअत एक वस्फ है और शरीयत में कायदा है कि इदा उल्लिक़ा अल हुक्म बिवस्फिन यूजदु ज़ालिकल हुक्म इदा वुजिदल वस्फ, कि अगर किसी हुक्म को किसी वस्फ के साथ मुअल्लक़ किया जाए तो जब तक वो वस्फ पाया जाएगा तब तक वो हुक्म पाया जाएगा। तो उस बच्चे को रज़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर वस्फ़े रज़ाअत है। तो जब तक ये वस्फ पाया जाएगा तब तक उस बच्चे को रज़ी और शीरखार बच्चा कहा जाएगा, और इसकी कोई मुद्दत नहीं है।
تو رضی وہ بچہ ہے کہ جب تک اس کی بنیادی غذا ماں کا دودھ ہے تب تک اس کو رضی کہا جائے گا، اور جب ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں پر وہ ڈیپینڈ ہونے لگے تب اس کو رضی نہیں کہا جائے گا۔ اب اگر کوئی بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ساتھ میں کبھی کبھار اسے کچھ کھلا دیا گیا، کوئی کھانا کھلا دیا گیا، لیکن بنیادی طور سے کھانا اس کی غذا نہیں ہے بلکہ اصل غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، ایسی صورت میں اس کو رضی کہا جائے گا۔ لیکن جب ماں کا دودھ تھوڑا تھوڑا پی رہا ہے لیکن بنیادی طور سے وہ کھانے پر جی رہا ہے، ایسی صورت میں اس کو رضی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الرضاعۃ من المجاعۃ، اسی طرح سے رضاعت کے بارے میں ہے کہ ما فتق الامعاء، اور اس کی شرح یا اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کی نشو نما جس چیز سے ہو، اگر ماں کے دودھ سے اس کی نشو نما ہو رہی ہو تو اسے رضی کہا جائے گا، اور اس کی نشو نما دوسری چیز سے ہونے لگے تب اسے رضی نہیں کہا جائے گا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے تھوڑے دنوں تک اسے ماں کا دودھ نہیں دیا گیا، دوسری چیزوں پر اس کا گزارا ہوا، جب وہ پریشانی دور ہو گئی اب پھر دوبارہ اسے لوٹا کر کے ماں کے دودھ پر لایا گیا، اب گویا کہ اب اس کا گزارا نئے سرے سے ماں کے دودھ پر ہو رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا اب وہ رضی ہوگا یا نہیں؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ رضی ہی ہے، کیونکہ تھوڑے دنوں کے لیے وقتی طور پر ایمرجنسی کے طور پر اس سے دودھ چھڑایا گیا تھا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو چیز شریعت کے اندر طاری ہوتی ہے، ایمرجنسی تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو تھوڑے دن تک اس کا دودھ چھوڑوانا یہ طاری ہے، یہ ایمرجنسی ہے، موقت ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلے دودھ پیتا تھا، تھوڑے دنوں کوئی پریشانی ہوئی، اسے کھانا کھلایا گیا یا کوئی اور چیز کھلائی گئی، پھر وہ دوبارہ ماں کے دودھ پر واپس آ گیا، ایسی صورت میں وہ رضی ہی کہلایا جائے گا۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ بچہ ابھی تک شیر خار بچہ ہی کہلائے گا، اور جب وہ شیر خار بچہ ہے تو اس کے پیشاب کا وہی حکم ہوگا جو ابھی میں نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ اس کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ جی عبدل بھائی، آپ کا جواب مل گیا؟ سوال تھا، جی بولیے۔ چھوٹا سا ایک سوال تھا، ایک عورت کی وفات ہوئی تھی تو ان کے ایک شوہر اور 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے 4 سسٹرز ہیں اور ان کے 3 خالہ ہیں موجود میں، تو ان کی پراپرٹی کیسا تقسیم کیا جائے گا؟ پھر سے ایک بار بتائیے پلیز، ایک بار ریپیٹ کیجیے۔ مرنے والے کے پیچھے کون کون ہے؟ مرنے والے کے پیچھے ایک شوہر ہے، 2 بیٹیاں، عورت کی وفات ہوئی ہے؟ جی عورت کی وفات ہوئی۔ ہاں جی، ہاں، ایک شوہر ہے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 4 بہن ہیں، اچھا 4 بہن اور 3 خالہ ہیں۔ 3 خالہ، اور بیٹے ہیں کہ نہیں؟ جی بیٹے نہیں ہیں۔ بیٹے نہیں ہیں۔ دیکھیے اس کے شوہر کو 1/4 ملے گا، اس کی کل جائیداد کا 1/4، کل جائیداد کا 1/4 شوہر کو ملے گا، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ نے بتایا 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، 2/3، اور جو باقی بچے گا وہ بہنوں کو ملے گا۔ اچھا بھائی ہیں کہ نہیں ساتھ میں؟ اس کے اس عورت کے پاس بھائی نہیں ہے کہ نہیں؟ ماں باپ؟ بھائی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو خالہ کو کچھ نہیں ملے گا، شوہر کو 1/4، دونوں بیٹیوں کو 2/3، باقی بہنوں کو۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ خالہ کو نہیں ملے گا مطلب بہن کو ملے گا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، خالہ کو نہیں ملے گا بس۔ نہیں، ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا شیخ، جو آپ نے سمجھایا ہے بہن اور کچھ خالہ نہیں کا۔ ملے گا، خالہ کو آپ درمیان سے نکال دیجئے بس۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
आपको अच्छा, जवाब? खाला को नहीं मिलेगा, ओके ओके, समझ में खाला आया। को कुछ जी नहीं जी जी मिलेगा। जी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। अलीश बा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना आसिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अलीश बा को ऐड करूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से शेख मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, मेरा एक सवाल था। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो इंडिया से बाहर एक अदर कंट्री में तालीम हासिल कर रहा है, और वहाँ पर वो हॉस्टल में रहता है, और करीबी में जामा मस्जिद भी है, और जितने भी हॉस्टल के बच्चे हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए वहीं पर जाते हैं। लेकिन शेख, मसला ये है ना कि जुमा का जो खुतबा होता है वहाँ पर, वो उस कंट्री के लैंग्वेज में होता है, जो कि उन लोग के समझ में नहीं आता है। और हॉस्टल में एक ऐसा बच्चा है जो आलिम है, उसने दीनी तालीम हासिल की है, और वो खुतबा दे सकता है। तो क्या जो चंद बच्चे मिलकर हॉस्टल में खुद जुमा कायम कर सकते, इस वजह से सिर्फ कि उन लोगों को वो जुबान नहीं समझ में वे आती है समझ में नहीं आती। जो जामा मस्जिद में खुतबा दिया जाता है? शेख, मेरा सवाल वाज़ेह है? वाज़ेह है सवाल। जी शेख, थोड़ा आप वाज़ेह कीजिए आवाज। मैं वाज़ेह कर देता हूँ शेख। एक बच्चा है शेख जो अदर कंट्री में है, और उन लोगों के हॉस्टल के करीब ही एक जामे मस्जिद है जहाँ पर जुमा का खुतबा होता है, लेकिन उनकी अपनी ज़बान में होता है, उनकी वहाँ की लैंग्वेज में होता है, जो इन लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इनके दरमियान में एक शख्स है, एक लड़का है जो हाफिज है, आलिम है शेख। तो इनका कहना ये है कि क्या हम लोग हॉस्टल ही में जुमा की नमाज कायम कर सकते हैं, इस बुनियाद पर कि जुमा में हम जाते हैं तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है खुतबे में, जामे मस्जिद में, तो क्या हम हॉस्टल में जुमा पढ़ सकते हैं जमात के? नहीं, आप लोग वहां पे अलग से जुमा कायम नहीं कर सकते। एक जगह पर, एक इलाके में एक ही जुमा की नमाज होगी। जब गुंजाइश नहीं होगी, मान लीजिए कोई ऐसी मस्जिद है जहां पे लोगों की गुंजाइश कम है, सिर्फ इसी सूरत में दूसरी जुमा की नमाज कायम होगी, एक इलाके में 2 नमाजें। लेकिन अगर मस्जिद में गुंजाइश है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि खुतबा दूसरी जबान में होता है, आपको समझ में नहीं आता है, इस बुनियाद पर आप दूसरी जुमा की नमाज कायम नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जुमा में खुतबे का ना समझ में आना, खुतबा ये मकसूद नहीं है कि खुतबा अगर नहीं समझ में आया तो हम जुमा पढ़ने ही ना जाएं। आपको जुमा की नमाज मिलेगी, आप खुतबे मसनूना सुनेंगे, और उसका हल आप किसी और तरह से निकाल सकते हैं। जाहिर खुतबे के अंदर इमाम या खतीब वाज़ो नसीहत करते हैं, वहां जो मकामी जबान समझने वाले हैं, आप उनसे बाद में कांटेक्ट करके आप खुलासा उसका ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो भी आपकी जुमा की नमाज सही है, और आपको वहीं पर जाना होगा। सिर्फ इस बुनियाद पर कि खुतबा समझ में नहीं आया, आप दूसरी जुमा की नमाज कायम कर लें, ये दुरुस्त नहीं है। जी आसिफ भाई, आपके समझ में आ गई बात? जी, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। ठीक है, इसके बाद अगले गेस्ट मैं अलिशबा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करें और जल्दी से। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है, तो अगर उसमें पहली तशहुद में बैठना भूल गए तो क्या करेंगे? जी, और 4 रकात वाली नमाज है और पहला तशहुद भूल गए, हाँ, खड़े हो गए, बगैर तशहुद किए हुए खड़े हो गए, तो आपकी नमाज के, जी हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। आप कुछ बोल रहे हैं? आप याद आया कि मतलब मैं बैठना भूल गई, तो उस सूरत में क्या करना होगा? जब खड़े हो गए थे ना, आप खड़े होने के बाद याद आया। जी शेख, जाहिर है आपको याद आया तभी आप पूछ रही हैं। अगर याद नहीं आता तो कैसे पूछेगा इंसान? तब तो नहीं कहेगा कि मैं भूल गई, या मतलब अगर कोई कह रहा है मैं भूल गई, इसका मतलब बाद में याद आया है। कोई आदमी 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है और पहला तशहुद वो भूल गया, खड़े हो गया, तो वो क्या करेगा? अगर वो खड़ा हो गया, दोबारा उसे लौट के तशहुद में जाने की जरूरत नहीं है। तशहुद, पहला तशहुद ये वाजिब है, अब गोया कि एक वाजिब उसका छूट गया। ऐसी सूरत में वो 4 रकात कंप्लीट करेगा, यानी पहले तशहुद के बगैर ही 4 रकात कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद सलाम फेरने से पहले पहले, यानी जो आखिरी तशहुद है उसको करने के बाद सलाम फेरने से पहले पहले 2 सजदे सहव करेगा।
اور 2 سجدے کرے گا, 2 سجدے کر کے پھر فوراً سلام پھیر دے گا. بالکل سیم سچویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کیا. جی جی ٹھیک ہے, جی جی جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ثنا فاطمہ, آپ اپنا سوال کریں. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا شیخ, جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں لوگ دعائیں کرتے ہیں, میں نے اب سیکھا تو میں بھی کرنے لگی, تو میں پوچھی تھی کہ سنت سے ثابت ہے, جیسے کلی کری تو اللہم انی اسألک کا ذکر کا شکر کا اس میں عبادت, اور جیسے ناک میں کرتے تو کہتے ہیں اللہ جنت کی خوشبو عطا فرما, عرش کا سایہ سر پہ پھیرتے ہیں, اور ہاتھوں پہ مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں حساب کتاب دائنے ہاتھ میں دینا, بائیں ہاتھ سے حفاظت فرما. تو یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا. یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, بدعت ہے, اسے فوراً سے پہلے چھوڑ دیجئے. وضو بہت کرتے وقت جب شروع کریں, آپ شروع کریں بسم اللہ کہہ کے شروع کریں وضو, اور جی جب جی آپ کا وضو ختم ہو تو وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لیں. آپ کو وضو کے بعد کی دعا معلوم ہے؟ اشہد ان لا جی الہ الا سسٹر, اللہ آپ کو وحدہ لا شریک لہ جی اشہد ان ہاں محمدً عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین ہاں وجعلنی من المتطہرین. اسی طرح سے ایک دعا اور بھی ہے, ہاں جی ایک جی دعا اور بھی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو دعا و ختم المجلس ہے یہ بھی وضو کے بعد بھی ثابت ہے, اسے وضو کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی اور کوئی دعا نہیں ہے وضو کی. تو میں کرتی ٹھیک ہے. رہی ہوں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ پتا نہیں تھا. نہیں, آپ کو معلوم نہیں تھا, کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اس کی فکر تھی, آپ نے پوچھا, آپ کو معلوم ہو گیا, اور اس علم حاصل کرنے پر, آئندہ اس پر عمل کرنے پر انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. تو جو پیچھے ہو گیا اس کو چھوڑیے, آگے سے مت کریے سر. ٹھیک ہے جی شیخ. ایک اور ٹھیک ہے, سوال بہت پوچھوں, شکریہ. ایک اور پوچھنا تھا ارشد بھائی. جی پوچھ لیجئے. میں نا اپنے بچوں کو, میرا بڑا لڑکا ہے 13 سال کا, تو میں اس کو ہومیوپیتھک کی دوائی کروا رہی ہوں, تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے 90% الکوہل. تو یہ دوائی کے اس سے پرپز سے لے سکتے ہیں یا اس کو پھر میں چھوڑ دوں؟ کیا کہا انہوں ہیلو, نے؟ اصل میں ان کے بیٹے کے لیے دوائی استعمال ہوتی ہے آیورویدک, جس میں دوا میں لکھا ہوا ہے, ہاں سسٹر ایک منٹ, جس کی دوا میں لکھا ہوا ہے کہ 90% الکوہل ہے اس میں, تو کیا اس دوا کو نہیں, استعمال کر سکتے ہیں, کیا وہ پوچھ رہے ہیں؟ مت ایسی دوا مت استعمال کریں, بہتر یہی ہے. دیکھیے اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں, ان پیچیدگیوں میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. بہتر ہے آپ ایسی کوئی دوا تلاش کریں, اور ظاہر ہے تقریباً کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس کا الٹرنیٹ کچھ موجود نہیں ہے, تو آپ اس کا بدیل تلاش کریں, انشاءاللہ اسی میں شفا ہے. اگر اس میں 90% ہے تو آپ اس میں کوشش کریں کہ اس میں داخل نہ ہوں. ٹھیک ہے شیخ, جی شکریہ. بہت شکریہ سسٹر, بارک اللہ. اچھا شیخ, اس میں بعض لوگ جب دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو شہادت کی انگلی کو جو ہے اوپر کرتے ہیں اور اس کو حرکت دے کر کے پڑھتے ہیں. کون سی دعا؟ وضو کی دعا؟ وضو کے بعد کی دعا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. ایسا میرے علم میں کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. جی 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 جی, بہت شکریہ. زید خان, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال یہ تھا کہ جب اذان ہوتی ہے اور تو اس کے الفاظ کو اس کے جواب میں دہرائے جاتے ہیں, تو جی اگر بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو ایسا کہنا مطلب کیا درست ہے؟ جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ نے کہا کہ اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما یقول او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ یا کوئی بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ نبی نے کہا وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے.
ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق نہ ملتی ہو. یہاں پر ان کو چونکہ شیطان آ کر کے حرکت کرتا ہے نا کہ تم اضافہ کرو, نبی نے جو سنت بتا دیا ہے اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایڈ کرو. تو بھائی جب مؤذن اذان دے تو اتنا ہی کہنا ہے جتنا مؤذن کہہ رہا ہے. جب مؤذن اذان ختم کر لے گا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت ہے. بھائی ابھی تو اذان ختم ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے, وہاں بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے. تو جب مؤذن اذان دے وہاں پر صرف اتنا کہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے, اور جب مؤذن فارغ ہو جائے گا تو وہاں پر جو ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے گا. یہاں پر من باب الفائدہ چونکہ اذان سے متعلق سوال آ گیا ہے, کئی سارے لوگ اس کو مس کرتے ہیں. اذان کے اندر اگر مکمل طور سے دیکھا جائے شیخ تو 5 سنتیں ہیں. اذان کے سلسلے کی 5 سنتیں ہیں. اگر کوئی سنت مجھ سے بیان کرنے میں مس نہ ہو تو پہلی سنت تو یہی ہے کہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مؤذن اذان دے تو اسی طرح سے دہراؤ اس کے پیچھے پیچھے جیسے مؤذن کہتا ہے. یہ پہلی سنت ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ جب وہ شہادتین سے فارغ ہو, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے جب مؤذن فارغ ہو تو اور آپ جواب بھی دے چکے, اس کے بعد آپ کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. یہ دوسری سنت ہے. تیسری سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. درود ابراہیمی جو معروف ہے آپ وہ درود پڑھیے. یہ 3 سنتیں ہو گئی. چوتھی سنت یہ ہے کہ اذان کے بعد اور نماز سے پہلے, اقامت سے پہلے, اذان کے بعد ظاہر ہے اقامت ہوگی, جماعت کھڑی ہوگی, آپ نماز پڑھیں گے, تو اذان اور نماز کے درمیان آپ دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جو جگہ ہے, جو وقت ہے, اس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ اجابت کی گھڑی ہے, اس میں دعا کریں. یہ چوتھی سنت ہو گئی. 5ویں سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ. یہاں اذانین, 2 اذان سے مراد ایک اذان ہے جو مؤذن دیتا ہے, دوسری اقامت ہے جو جماعت کھڑی کرنے سے پہلے کہی جاتی ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھو. ہر اذان اور اقامت کے درمیان. صحابہ کرام سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں ان کا بیان ہے کہ ہم مغرب میں پہنچتے تو اذان ہو چکی ہوتی, لوگ اتنی کثرت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ سمجھے گا کہ شاید مغرب کی نماز ختم ہو گئی ہے اور لوگ مغرب کے بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں. اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ 5 سنتیں ہیں. ان 5 سنتوں پر عمل کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکلیں. جتنا بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہوا وہی دین ہے, اس پر جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے. جی بہت شکریہ شیخ. شیخ ایک سوال شیخ, یہ ابھی تکبیر کی بات آئی شیخ. تکبیر کے بعد لوگ آخر میں جب تکبیر بولتے ختم ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو مطلب کہ اس کا جواب آخر میں. ہاں, تکبیر آپ ان سے جا کر کے ضرور پوچھئے گا کہ کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا شیطان آپ کو سکھاتا ہے کہ دین کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر لو. وہ کہیں گے بھائی لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید ہے, بولنے میں کیا دقت ہے؟ تو بولنے میں دقت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. ایسی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے. اقامت کا جواب دینے کے سلسلے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک شیخ ایک سوال زید بھائی, نیکسٹ اسٹریم میں 2 ہو گئے آپ کے تقریباً, وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں آئیے گا کسی, میں آپ کو ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. ابھی شیخ اذان کے سلسلے میں جو سنتیں بتائی میں نے, تو کیا اس میں اذان کے بعد کی دعا کا میں نے ذکر کیا یا نہیں؟ نہیں کیا شیخ آپ نے. ہاں وہ بھی سنت ہے, اس کو بھی ایڈ کر دیجیے. ہاں
اس کو بھی میں وہی ایڈ ایڈ کر کر دیں. رہا تو آپ کو یاد دلانا چاہیے نا. وہی اسی کو ایڈ کرنے جا رہا تھا شیخ ابھی. ہاں بالکل. دو جزاک چیزیں اللہ مجھے خیر. پوچھنی تھی شیخ. ایک تو یہی ہاں. پوچھنا کہنا تھا کہ اذان کے بعد کی دعا کو آپ نے نہیں ذکر کیا. ہاں. اور تیسری چیز شیخ، دوسری چیز جو پوچھنا تھا، یہ جو دعا آپ نے بتائی شیخ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تو اس جی. میں وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا وہ بے محمد، ہاں بول سکتے ہیں، جی دعا کے بول درمیان میں. سکتے ہیں، ہاں بالکل بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جی 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 ٹھیک ہے شیخ. اصل میں وہ روایت دعا کے طور پر اگر بے پڑھیں گے محمدین و بے بہتر. محمدین رسولہ، اس طرح حدیث کے اندر اس جی طرح وارد جی ہیں. آپ دیکھیے رسولہ اور نبیہ کے الفاظ ہیں. عموماً دعاؤں کی کتابوں میں، یہاں تک کہ کبار جی علماء نے بھی جو یہ دعا کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت سارے لوگ اضافہ کرتے ہیں. لیکن اگر جی کوئی آدمی تقید کر رہا ہے اسی صیغے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، وہ بے محمدین رسولہ، انشاءاللہ جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں جائز ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. عمر فاروق، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. شاید بھائی نماز میں. کاشف خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال دعا کے متعلق ہے. جی جی دو سوال ہیں. یہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے متعلق جو حدیث ہے کہ اس میں دعا کرنے کے متعلق جو ہے کہ تو یہ فرض نماز کے لیے خالی ہے یا سنت یا نفل میں بھی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سجدے کے درمیان جو دعا کری جاتی ہے سجدے میں، تو یہ فرض نماز کے متعلق ہے یا نفل سنت میں بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں تقریباً دونوں ایک ہی سوال ہے. دونوں جی. ہاں دیکھیے بھائی، میں چھوٹا سا آپ سے سوال کروں گا اور اس سوال کے ذریعے سے آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ تشہد کے بعد جو دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کرنا چاہیے تشہد کے بعد، کیا یہ فرض کے لیے ہے یا نفل کے لیے ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تشہد آپ فرض میں پڑھتے ہیں یا نفل میں پڑھتے ہیں؟ جی بھائی. جی کاشف بھائی فرمائیے، آپ سے سوال ہے. جی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں ہاں تو تشہد کی جو اس دعا میں ہے، اصل میں جو دعائیں تشہد ہے ہیں نا، سنیے تو جی جو تشہد ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں اردو میں، تشہد بیٹھنے کو نہیں کہا جاتا ہے. تشہد وہ جو دعا ہے اس کا نام تشہد ہے. ہم ٹھیک ہے جی اپنی زبان میں اردو میں بول دیتے ہیں، اصل میں تشہد کے لیے بیٹھنا الگ چیز ہے، تشہد پڑھنا الگ چیز ہے. تو یہ جو آپ تشہد پڑھتے ہیں، یہ آپ نفل میں پڑھتے ہیں یا فرض میں پڑھتے ہیں؟ فرض میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں. ہاں بالکل، جی آپ فرض میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھلائی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ لمبی حدیث ہے، پوری دعا ہے تشہد کی. اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد سکھلایا تو سکھلاتے وقت یہ نہیں کہا کہ اس تشہد کو فرض میں پڑھنا نفل میں نہیں پڑھنا، یا نفل میں پڑھنا فرض میں نہیں پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے نماز کے اندر تشہد کی دعا سکھلائی، جو کہ فرض کے لیے نفل کے لیے دونوں کی دعا سکھلائی. آخر میں آپ نے کہا ثم يتخير من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو. تو تشہد کی دعا سکھلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ دعا پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو پھر جو دعا تمہیں پسند ہو، جو دعا کرنا چاہتے ہو وہ دعا کرو. تو جب اس تشہد کو آپ نفل میں بھی پڑھتے ہیں، فرض میں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ دعا بھی آپ نفل میں بھی پڑھیں گے، فرض میں بھی پڑھیں گے. جی اور جی یہی سیم جواب سجدے کے سلسلے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاجتہدوا فی الدعاء، جب سجدے کی حالت میں رہو تو کثرت کے ساتھ فاکثروا من الدعاء، ایک حدیث میں ہے فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کرنے میں خوب محنت کرو، یعنی خوب دعا کرو سجدے میں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ فرض میں ہو تو کرو، نفل میں ہو تو نہیں کرو، یا نفل میں کرو فرض میں نہیں کرو. آپ نے کہا جب سجدے میں ہو، نماز کا جو سجدہ ہے جب اس سجدے میں رہو تو دعا کرو. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو مطلق طور سے وارد ہوئی ہیں
فرض اور نفل کی قید کے بغیر وہ فرض کے لیے بھی ثابت ہوں گی, نفل کے لیے بھی ثابت ہوں گی. ایک قاعدہ ہے کہ ما ثبت للفرد ثبت للنفل الا بدلیل, جو چیز فرض نماز کے لیے ثابت ہوگی وہ نفل نماز کے لیے بھی ثابت مانی جائے گی. ہاں الگ سے کوئی دلیل آ جائے تخصیص کی تو الگ بات ہے, ورنہ اگر دلیل نہ آئے تخصیص کی, تقیید کی, تو اسے فرض اور نفل دونوں پر محمول کیا جائے گا. شیخ جو سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے کیا وہ عربی میں کرنا ضروری ہے یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں, مطلب اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن صحیح قول واللہ عالم بالصواب کہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور دعائیں ہیں, ثابت ہیں, وہ دعائیں آدمی کوشش کرے کہ ان دعاؤں کو پڑھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ انتہائی جامع ہیں, اس میں دنیا اور آخرت ہر طرح کی بھلائی کا ذکر ہے. تو پہلے تو آدمی وہ کوشش کرے. اگر کسی کو مان لیجئے وہ دعائیں نہیں یاد ہے تو کیا کرے گا, یا اسے کوئی ایسی چیز کی حاجت ہے جس کا ذکر ان دعاؤں کے اندر نہیں ہے تو کیا کرے گا, اور عربی زبان تو آتی نہیں ہے, آپ ہندوستان کے ہیں, تو کیا آپ کے لیے سجدے کی دعا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو, یہ تھوڑی کہا عربی میں دعا کرو. بھائی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. وہاں وہ نماز کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نماز کے جو معصور اذکار ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. یہ نماز کے معصور اذکار جو ہیں وہ توقیفی ہیں, ان میں ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اس کے علاوہ دعا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے دعا کرنے کے لیے کہا. اب اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی ہے یا کوئی ایسی چیز مانگنی ہے جس کا ذکر جو ہے معصور دعاؤں میں نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ لہٰذا اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ محمد چاند, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میوٹ ہو گئے. میرا سوال تھا وہ کہ فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے کیا؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ کے تعلق سے وہ پوچھ رہے ہیں شیخ, کیا فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے کیا؟ یہ کیا جو LML مارکیٹنگ ہے اس کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں شیخ, ہاں دیکھیے شیخ, یہ جو مارکیٹنگ کے طریقے ہیں یا مختلف جو قسمیں ہیں ان میں الگ الگ طریقے بھی ہیں, تو آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے تاکہ اس کے مطابق ہم حکم لگائیں. جی اس میں مطلب ایسا ہی کہ جیسے کہ ہم کرنسی ایکسچینج پہ بائی کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی انڈین روپیز کی جیسے ویلیو منی ٹریڈنگ ہے شیخ, کرنسیز کی ہے. ہاں ان کی اس کی صورت بتانے دیجیے شیخ ان کو. ہاں جی بتائیے بھائی. جیسے کہ ابھی انڈین روپے کی مان لیجیے ویلیو 83 ہے, تو 83 روپیز میں میں وہ $1 پرچیز کر سکتا ہوں. تو میں نے 83,000 میں دے کے $1,000 پرچیز کیے, پھر میں نے وہ ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی, یعنی انڈین روپے کی ویلیو گر گئی, مطلب 86 ہو گئی. 86 روپے میں مل رہا ہے $1 اب. تو میں اس کو اگر $1,000 سیل کرتا ہوں تو میرا 86,000 وہ روپیز ملیں گے میرے کو, تو 3,000 کو پروفٹ ہو جائے گا. جی بالکل. دیکھیے جی اگر کرنسی کو کرنسی سے ایکسچینج کر رہے ہیں, خرید اور بیچ رہے ہیں ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے, روپے کو روپے سے یا روپے کو ڈالر سے, دنیا کی کسی بھی کرنسی سے, تو اس میں آپ کو اگر سیم کرنسی کو سیم کرنسی سے خرید بیچ رہے ہیں تو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. جیسے روپیہ روپے سے, تو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک عربی میں کہتے ہیں تقابض اور تماثل. تقابض کا مطلب ہے ایک ہاتھ سے دیجئے دوسرے ہاتھ سے لیجئے. جیسے ہی میں نے آپ کو دیا روپیہ, میں نے مان لیجئے 500 کا نوٹ آپ کو دیا, اب اسی مجلس میں یہی بیٹھے بیٹھے 500 کا کھلا مجھے دیجئے آپ, 100 کا, جیسے مجھے 100 کا نوٹ چاہیے, میں نے 500 کا آپ کو دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے 500 دے دیا میں کل آپ کو دے دوں گا, نہیں ابھی دیجئے, یعنی اسی مجلس میں دینا ہے. اب دینے کی دو شکل ہے, ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی آپ نے نوٹ دیا, دوسری شکل یہ ہے کہ میں نے آپ کو 500 کا نوٹ دیا اور آپ نے میرے اکاؤنٹ میں
उसी टाइम ट्रांसफर कर दिया, इस मजलिस से यहां से निकलने से पहले आपने ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट में। जब मेरे अकाउंट में, मेरे वॉलेट में वो पैसा आ गया तो गोया कि वो कब्जा हो गया। तो पहली शर्त यह है कि तकाबुज हो, अगर सेम करेंसी को सेम करेंसी से एक्सचेंज किया जा रहा है तो। दूसरी शर्त यह है कि तमासुल हो, मैं रुपए को रुपए से, इंडियन करेंसी को इंडियन करेंसी से अगर खरीद बेच रहा हूं तो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 500 का नोट दिया, उसके बदले में आप मुझे 400 दें, नहीं, मुझे 500 ही देना होगा। तो ये दो शर्तें होनी चाहिए जब सेम करेंसी से एक्सचेंज किया जाए तब। और अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया जा रहा है, जैसे रुपए को डॉलर से जो आपने पूछा है, तो इसमें एक शर्त जरूरी है, तकाबुज, यानी पहली वाली शर्त जो हमने जिक्र की है वो जरूरी है। यानी जब मैंने आपको दिया, मजलिस खत्म होने से पहले आप मुझे दे दें। मान लीजिए जैसे अभी आप वहां बैठे हुए हैं और मैं आपसे इंडियन करेंसी चेंज कर रहा हूं, मैंने आपके अकाउंट में 10,000 रुपया इंडियन डाला, अभी यही बैठा हूं मैं, उधर से आपने फौरन, अभी जैसे मैंने डाला फौरन आपने उधर से मेरे अकाउंट में जो है 1,000 या 10,000 रुपए को हिसाब लगा करके आपने डॉलर दिया मुझे मेरे अकाउंट में। अब उसी मजलिस में आपने मेरे अकाउंट में डॉलर जो है दिया और मैंने आपके अकाउंट में इंडियन करेंसी दिया। ये कब्ज फिल मजलिस है, ये कब्ज हुक्मी इसको कहते हैं। लेकिन अगर मैंने आपके अकाउंट में आज डिपॉजिट किया 10,000 रुपया और आप 2, 4, 6 घंटे के बाद मुझे मेरे अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट करेंगे तो ये कब्ज नहीं है, तो ये जायज नहीं होगा, इसको रिबल फजल कहते हैं। अब आप अपने सवाल का जवाब समझ सकते हैं कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं, जब आप डॉलर खरीदते हैं तो जाहिर है आप ऑनलाइन खरीदते होंगे, जब आप इंडियन करेंसी पे करते हैं तो क्या फौरन के फौरन आपके अकाउंट में उतना डॉलर आ जाता है? जी मैं करता नहीं हूँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं करूंगा तो मैं इसलिए कंफर्म करता कि हलाल है कि नहीं। तो आपने जाहिर कुछ मालूमात लिया होगा ना उसके बारे में कि कैसे कैसे होता है। नहीं होती है, आप जो कह रहे हैं वैसा होता है। ऐसा है, उसमें एक अकाउंट होता है जो मतलब प्लेटफॉर्म का अकाउंट होता है, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आता है पैसा, वो आपके पोर्टल पर होता है, आपके प्लेटफॉर्म पर होता है वो। देखिए, यानी आपके पास इतना इख्तियार होता है कि जब चाहे आप उसको बेच सके वापस से। हाँ, मैं यही बात कह रहा था कि अगर आपके पास इतना इख्तियार आ जाए कि मैं जब चाहूं उस करेंसी को इस्तेमाल कर सकता हूं और जहां चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि आप मुझे कह दो कि बेचने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, शॉपिंग करने के लिए नहीं कर सकते, तो फिर मेरे इख्तियार में कहां आई वो करेंसी? जब वो डॉलर मेरा हो गया तो मैं चाहूं तो उसको बेचूं, मैं चाहूं किसी और को दे दूं, मैं चाहूं उससे जाकर के शॉपिंग करूं, जो चाहूं वो करूं। तो अगर इस तरह से मेरे इख्तियार में आ जाए कि मैं जो चाहूं वो करूं, तब उसको कब्ज कहते हैं। लेकिन जब आपने मेरे ऊपर शर्त लगा दिया कि नहीं आप सिर्फ यही कर सकते हैं, तब वो कब्ज नहीं है। जी, तो उस तरह से तकाबुज नहीं होता है उसमें। हाँ, मैं अगर नहीं होता है तो चांद नहीं भाई जी मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए एक बात आपको बता दूं, एक ऐलान आपको बता दूं कि हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है, मॉडर्न बिजनेस के इस्लामी उसूल। अल्हम्दुलिल्लाह वो 26 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, पहली क्लास उसकी रहेगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। नंबर जो जा रहा है 7208880792 ये नंबर है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे शो हो रहा है 9588888826, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो 2 महीने का कोर्स है जिसमें सारे मसाइल यानी बिजनेस से रिलेटेड सारे मसाइल है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम फजीलत डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह भी होंगे, जैद भाई भी होंगे इंशाल्लाह, और वो जो है सारे मसाइल से मुताल्लिक, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे शेयर मार्केट हो, इन तमाम मसाइल से मुताल्लिक उसमें बात होगी। तो अगर आप लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चांद भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा और सारी तफसीलात फॉरेक्स ट्रेडिंग की उस पर इंशाल्लाह आ जाएगी। ये तो अभी एक साइड की हमने बात की है, अब मज़ीद तफसीलात भी इसमें हैं, वो भी इंशाल्लाह वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है चांद भाई? उसकी प्राइस क्या होगी सर? मतलब 2 महीने की 500 रुपीज़ फीस रखी गई है, तो आप मैसेज कर दें इंशाल्लाह
آپ کو وہاں سے ساری تفصیلات مل جائے گی, ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ مل جائے گی. ٹھیک میں جوائن کر لوں گا. ٹھیک, بارک اللہ فیکم. تو جو بھی بھائی ہمارے جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کورس کو, تو آپ لوگ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر میسج انشاءاللہ کر سکتے ہیں اس موضوع سے متعلق. تو آئیے ہمارے اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کرتا ہوں. سارا, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, بچوں کے اسکول میں برتھ ڈے رہتا تو بچوں کو چاکلیٹ دیتے, تو کیا لینا یا نہیں لینا؟ بچوں کے اسکول میں کیا واضح ہے ہوتا؟ سوال. شیخ, اسکول میں بچوں کا جیسے اسکول جاتے ہیں بچے, تو کسی ایک بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے, تو بچہ لا کر کے بچوں کو, دوسرے بچوں کو چاکلیٹس بانٹتا ہے اسکول میں, تو وہ چاکلیٹس بچوں کے لیے لینا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. بچے کو سمجھانا چاہیے. جب بھی ایسا موقع آئے تو یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں اور اس کو بتائیں کہ ہمارے دین میں برتھ ڈے منانا یہ درست نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ بچے کو ابھی سے بتائیں گے تبھی بچہ سمجھ پائے گا, ورنہ 4, 6, 10 سال اگر وہ اسی میں جیا, اس کے بعد سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ یہ غلط ہے. تو ابھی وقت ہے کہ ابھی سے آپ بچے کو سمجھائیں. اور ظاہر ہے اسکول پر تو آپ کا اختیار نہیں ہے, وہاں اگر اسکول میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ ہے, اگر اس کو مٹھائی وغیرہ چاکلیٹ وغیرہ کسی نے دے دیا ہے, اس کے انشاءاللہ کھانے میں حرج نہیں ہے. وہ اب بچے کو آپ کیسے منع کریں گے کہ چاکلیٹ تمہارے دوست نے دیا تھا اس کو مت کھانا؟ لیکن آپ کم سے کم یہ میسج تو بچے کو دے سکتے ہیں کہ کل کو آپ کا بچہ اپنے دوست کو لے جا کر کے چاکلیٹ نہ دے. یہ تو کر سکتا ہے. مان لیجیے ہم اس کو لوگ تو کسی نے نہیں دے کرتے دیا, برتھ ڈے. ہاں, تو آپ کم سے کم بچے کی تربیت کیجئے اچھے سے کہ آپ کو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے, کسی کو چاکلیٹ نہیں دینا ہے, اور اگر ممکن ہو اس سے روکنا کہ وہ کسی سے نہ لے تو اس سے بھی روکیں. جی, اور ایک سوال تھا پوچھوں. جی پوچھ لیجیے جلدی سے. جی, مہر تب 20 سال ہو گیا, ابھی تک شادی ہو گیا, تو مہر نہیں دیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا میں سب پوچھنا اس کے بارے میں؟ دیکھیے, اگر شوہر بھی ہوتے آپ کے نا, تو زیادہ مناسب میں جواب دیتا ہے. اس کا جواب تھوڑا سا سخت ہے, لیکن وہ دینا ہی پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ہندوستان میں شیخ ایسا کرتے ہیں کہ وہ شادی کر لیں گے, شادی میں مہر مقرر کیے 10 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 6 لاکھ روپے. اب اس کے بعد پوری زندگی اس عورت کو اس میں سے پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے. اب دیکھیے آپ کے سامنے ہی مثال موجود ہے. بھائی, بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر, ان حقوق میں سب سے پہلا حق جو کہ نکاح ہوتے ہی ثابت ہو جاتا ہے, وہ حق مہر ہے. آپ نے جو مہر طے کیا ہے وہ اس عورت کا حق ہے, اور اسے مطالبہ کرنے کا حق ہے. فوراً مانگ سکتی ہے, آپ ٹال مٹول نہیں کر سکتے. اور اگر وہ شرما شرمی میں نہیں مانگ رہی ہے, آپ کے احترام میں نہیں مانگ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو دبا کے بیٹھے رہیں. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. اگر وہ شرم سے نہیں مانگ رہی ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس سے راضی ہے وہ. تو لہٰذا اس کا جو حق مہر ہے اسے فوراً دیجیے. بہت سارے لوگ تو یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ اب جب بیوی کی وفات ہونے جا رہی ہے تو سرہانے بیٹھ کے اس کو معاف کرواتے ہیں, یا اسی طرح جب خود مرنے لگتے ہیں تو بیوی سے کہیں گے معاف کر دو. ارے بھائی, اس کا حق ہے, کیوں نہیں اس کو دے دیتے؟ اگر مان لیجئے آپ مر گئے اور بیوی کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی کو پتہ نہ ہونے سے اس کا حق اسلام نہیں مارتا ہے. مان لیجئے بیوی کو نہیں پتہ ہے, آپ مر گئے, تو قیامت میں دیں گے اس کو آپ. تو اس لیے کوشش کریں جیسے شادی ہو آپ فوراً مہر دے دیں, وہ اس عورت کا حق ہے. تو بہن, اگر آپ چاہیں آپ یہ کلپ ان کو سنائیں اور ان سے کہیں وہ میرا حق ہے اور مجھے ابھی چاہیے, مجھے وہ ابھی چاہیے, آپ مجھے دیجیے, اور آپ کو مانگنے کا مکمل اختیار ہے. 20 سال پہلے تو 10-11 ہزار لکھائے تھے, تو اب ابھی میں اتنا ہی لینا. ہاں, اتنا ہی ملے گا, 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا. اب یہ تو آپ کی کمی ہے نا کہ آپ نے نہیں مانگا. آپ نے کیوں مانگ کر کے نہیں لیا؟ آپ کو لینا چاہیے. جی, لیکن اور ایک ابھی لے سوال لیجیے, تھا. ابھی لے لیجیے, ورنہ 10 سال 20 سال کے بعد تو 10,000 کی ویلو 10 روپے رہ جائے گی. جی, بہت کیونکہ شکریہ. میرا سونا اگلی اسٹریم میں کر لیجیے گا, نیکسٹ اسٹریم میں. وقت تھوڑا سا ہمارا ہو گیا ہے, کم ہو گیا وقت ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس کے بعد شاہ رخ شیخ جلدی سے سوال کر لیں بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی جی آ رہی ہے. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے کوئی حنفی دیوبندی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عام عوام ہو تو آپ تحقیق نہیں کر سکتے, کہ مطلب قرآن سے مسئلے مسائل نہیں نکال سکتے, یا تفسیر کے اصول یا حدیث کے اصول, فقہ کے اصول آپ نہیں بتا سکتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کسی امام کی تقلید کرنی پڑے گی. آپ کسی بھی امام سے سوال پوچھنے جاتے تو وہ بھی تقلیدی ہے, کہ جیسے وہ آیت ہے شیخ فصل اللہ ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو یہ بھی تقلیدی وہ لوگ بولتے ہیں شیخ. تو یہ رد تقلید یا مقلد بن جانا ایک امام کی مسلک یا اس کو فالو کرنا, شیخ اس کے ہم اس کو جواب کیسے دیں, یا رد تقلید یا اس کے نقصانات کیسے؟ جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے, جو ایک عام آدمی ہے, وہ جو آپ نے ابھی اس کے بارے میں بتایا نا کہ اس نے آپ سے ایسا ایسا بولا, اس کی شروع کی ساری گفتگو صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اس سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. کوئی عام آدمی ہے, ظاہر ہے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا, حدیث کو خود سے نہیں سمجھ سکتا, دین کے مسائل اس کو نہیں معلوم ہے, اجتہاد نہیں کر سکتا, وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اس کو پوچھنا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن سوال یہ ہے کہ پوچھنے کے لیے کس سے کہا گیا ہے, کس سے پوچھو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ علماء مراد ہیں. تو اہل ذکر سے مراد علماء ہیں, آپ علماء سے پوچھو. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے, شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی ایک امام کا دامن پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور جدھر کو لے جائے ادھر ہی چلتے جاؤ, اور کسی دوسرے کی جانب التفات نہ کرو. یہ نہیں کہا گیا ہے. کہا گیا ہے عالم سے پوچھو. اس کا مطلب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, میں کل کو کسی اور سے پوچھ سکتا ہوں, پرسوں کسی اور سے پوچھ سکتا ہوں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں علماء ہیں, کسی بھی عالم سے میں پوچھوں گا بطور جاہل, اس کا مطلب میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ پھر آپ کسی ایک امام کی تقلید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ ایک ہی کو پکڑے رہو. میں جس عالم کو بھی دنیا میں پاؤں گا, اچھا عالم ہے, بڑا عالم ہے, لوگ اعتبار کرتے ہیں اس پر, میں اس سے پوچھ سکتا ہوں. تو آپ اس حنفی دیوبندی بھائی سے پوچھئے کہ کیا آپ اپنے عوام کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہو, غیر حنفی عالم, اس سے پوچھ کر کے عمل کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپنی عوام کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے عالم سے پوچھو, اور آپ کہتے ہو نہیں فلاں, صرف فلاں ایک آدمی سے پوچھنا. تو یہ پہلا سوال ان سے پوچھئے. دوسرا سوال ان سے یہ پوچھئے کہ حنفی مذہب کا بھی اس بات پر اتفاق ہے, تمام حنفی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ تقلید کرنا یہ جاہل کے لیے ہے, تقلید کرنا جاہل کے لیے ہے. اور تقلید کرے گا کس کی؟ عالم کی کرے گا. جاہل آدمی تقلید کرے گا اور عالم کی تقلید کرے گا. اور یہ حنفی سارے علماء یہاں تک کہ جو چوٹی کے علماء ہیں, چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو چوٹی کے حنفی کے علماء ہیں, وہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تو بھائی آپ کی زبانی تقلید کرنا صرف جاہل کے لیے جائز ہے, اور آپ اپنے آپ کو مقلد کہہ رہے ہو, تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ خود بتا رہے ہو کہ نہیں ہم تو عالم نہیں ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم تقلید کر رہے ہیں. اور یہ سچائی ہے, یہ تھوڑی سی کڑوی ہے مگر سچائی ہے کہ ان کے تمام علماء تقلید کرتے ہیں, وہ مقلد ہیں. تو مقلد تو عالم نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ میری تقلید کرو؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو جاہل کے مقام پر رکھے ہوئے ہو, آپ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو. تو ایک جاہل آدمی مقلد کی تقلید کیسے کرے گا؟ جاہل کو عالم کی تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یا تو آپ اپنے آپ کو عالم بولو یا تو مقلد بولو. عالم اور مقلد دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ تقلید کرنا صرف جاہل کے لیے جائز ہے, عالم کے لیے جائز ہے نہیں. اور تمام حنفی علماء اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں. لہٰذا ان کی پہلی بات بالکل درست ہے کہ ایک عام آدمی کو کسی عالم سے پوچھ کر کے اس کی تقلید کرنا چاہیے, لیکن مقلد سے پوچھ کر کے اس کی تقلید نہیں کرنا ہے, عالم سے پوچھ کر کے تقلید کرنا ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. شاہ رخ بھائی, مزید تفصیلات کے لیے ہماری پوری اسٹریم ہوئی ہے اس پر 3 گھنٹے کی تقلید اور اتباع پر, اور دو مرتبہ میں شاید دیکھا اس شو کو,
تو یہ تھوڑا وہی ضروری رہنمائی سوال تھا شیخ وہ بولتے کہ ایک ہی مسلک پر شیخ ضروری ہے ایک ہی مسلک کو فالو کرنا. میرے بھائی وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں, قرآن نے کہا کیا, کہاں کہا کہ ایک ہی مسلک کو فالو کرنا ہے؟ یہ جو چاروں مسالک ہیں ان سے پہلے لوگ کس کو فالو کرتے تھے؟ ہاں جی بتائیے. یہ بدعت ہے, اس دین میں ایک بدعت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ چاروں میں سے ایک کو فالو کرنا ضروری ہے, یہ بہت بڑی بدعت ہے اس دین کے اندر. کتاب و سنت کو فالو کرنا ضروری ہے, اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی معتبر فقہ عالم ہو, جاہل آدمی اس کی بات مانے, اس کی اتباع کرے, کتاب و سنت کے مطابق جو فتویٰ دیتا ہو. ایسا عالم نہیں جو اپنے بارے میں ہی کہتا ہے کہ میں اندھا ہوں, میں مقلد ہوں, اس کو ہم کیسے فالو کریں؟ بھائی اندھا آدمی آپ کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے جو خود چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں, جو خود اعلان کر رہا ہے کہ نہیں میں اندھا ہوں. تو تقلید تو کرنا ہے تو عالم کی کرنا ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں عالم ہے, کسی کی بھی آپ تقلید کر سکتے ہیں اگر آپ جاہل ہیں تو. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیرن. شاہ رخ بھائی بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر فاروق جلدی سے اپنا سوال کر لیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم, پرسوں فیس بک پہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا عاشورے کے روزے کے تعلق سے, کہ عاشورہ کا روزہ جب یعنی رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے رکھا کرتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یہ صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہوا تھا. شیخ کیا یہ حدیث درست ہے؟ حدیث نمبر بتائیے. ایک منٹ شیخ, تھوڑا میں اسکرین شاٹ لیا ہوں. ایک منٹ شیخ, ایک منٹ شیخ, تھوڑا سا جلدی بتا دیجیے. اس کا حوالہ صحیح مسلم. جی صحیح مسلم. جی عمر فاروق بھائی آپ کی آواز بند ہو گئی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عمر فاروق. ان کو میں جواب دے دیتا ہوں بس شیخ. حدیث وہ دیکھیے عاشورہ کا روزہ. ایک منٹ شیخ, ہاں جلدی بتائیے بھائی. جی معذرت شیخ, ذرا ایک سیکنڈ شیخ, ایک سیکنڈ شیخ, تھوڑا میں نوٹ کر رہا ہوں. تھوڑا جلدی کیجیے بھائی, وقت ہمارا ہو گیا ہے. نہیں معذرت شیخ, وہ نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ ضرور نمبر بتاؤں گا. نمبر نظر نہیں آ رہا. جواب بھی وہی دے دیں. نیکسٹ اسٹریم میں ہی لے لیجیے گا جواب بھی اس کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرن شیخ وقت دینے کے لیے. تو آج کی اسٹریم یہیں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ جڑے رہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. چونکہ ہماری اسٹریم کا وقت ختم ہوا تو آج کی اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.